Allahu Akbar. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मोमिना होने की हैसियत से मैं और आप हमतन इस कोशिश में रहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा अमाल को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। सूरह सजदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सूरतों में से थी। मुस्लिम की हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि जुम्मे के रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर में सूरह सजदा और सूरह दहर की तिलावत फरमाते थे। सूरह सजदा का आगाज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक ख़ास ऐलान से होता है। इसकी मिसाल ऐसे ही समझिए कि जब कोई तारुफ़ी फ़िक्रा शुरू करना हो तो शुरू में कोई ख़ास बात से तमहीद बांधी जाती है। जैसे कि रेडियो पर ऐलान करने वाला जब प्रोग्राम का आगाज़ करता है तो वह आगाज़ में कहता है कि हम फ़लाँ स्टेशन से बोल रहे हैं। या इसकी मिसाल ऐसे समझिए कि जब दुनिया में किसी की भी तकरीर होती है या कोई ख़िताब होना होता है तो उससे पहले एहतमाम किया जाता है, कोई ख़ास ऐलान होता है, तराना बजाया जाता है, फिर उसके बाद लीडर्स अपना ख़िताब शुरू करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो फरमान अब सुनने वाले हैं इसकी कोई ख़ास अहमियत है। लेकिन मैं और आप जिस सूरत को समझने जा रहे हैं ये कोई आम कलाम नहीं है। ये कलाम तो फरमा रवाए कायनात रब्बुल आलमीन का कलाम है। और ये कलाम सिर्फ़ एक आम कलाम नहीं है। जब मैं और आप इसको पढ़ते हैं तो ये मेरे और आपके सामने एक बहुत बड़ा दावा रखता है, एक चैलेंज रखता है और साथ में मुझे और आपको डराता भी है। और इसके साथ ये इसके पढ़ने और समझने वाले के सामने दो रास्ते रखता है। रास्ते ये होते हैं कि या तो इसको तस्लीम करो या फिर इसको झुटला दो। जब तस्लीम करने वाला तस्लीम करता है तो फिर उसके बाद अगला अमल ये होता है कि जो कुछ भी पढ़ा है उसके बाद तुम्हारी उसके बाद कोई आज़ादी नहीं, बल्कि तस्लीम करो और अपना सरे अतात रब्बुल आलमीन के आगे झुका दो। और जो इसको झुटलाता है वो अपने लिए सबसे अजीम ख़तरा मोल लेता है। वो ये कि दुनिया में भी बदबख्ती और आखिरत में भी बदबख्ती देखनी पड़ती है। सूरह सजदा 30 आयात पर मबनी सूरत है जो हम एक महीने में आसानी से याद कर सकते हैं। इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये याद दहानी फरमाते हैं कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ कलाम नहीं बल्कि रब्बुल कायनात की तरफ से आई हुई हिदायत है। इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन और फासिक का मुवाजना करते हैं। इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक और साले मोमिनीन के औसाफ बयान करते हैं कि वो मुतकब्बिर नहीं होते, वो हम्द व तस्बीह करते हैं, तहज्जुद गुजार होते हैं, खौफ और उम्मीद से अपने रब के हुजूर में दुआएं मांगते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये याद दहानी करते हैं कि वही खालिक है, वही वली है, वही शफ़ी है, उसके अलावा कोई वली नहीं, उसके सिवा कोई शिफात करने वाला नहीं, वो आलिमुल गैब है, अज़ीज़ो रहीम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह सजदा में फरमाते हैं वो आसमान से ज़मीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है और इस तदबीर की रुदाद ऊपर उसके हुजूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार तुम्हारे शुमार से 1000 साल है। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के यहाँ का एक दिन हमारे 1000 साल के बराबर होता है? तो बिल्कुल यकीनन क्यों नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कैलेंडर और हमारे कैलेंडर में फ़र्क है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़मत से हमारी कोई निस्बत नहीं। जिस तरह इंसान और चूंटी के कैलेंडर में फ़र्क है, चूंटी की औसत उम्र 45 से 60 दिन है, इंसान की औसत उम्र तकरीबन 50-60 साल की है। हमारे एक दिन में चूंटी के कितने बेशुमार दिन समा जाते होंगे, ये बात मुझे और आपको समझाने के लिए है। इसलिए कि जब इंसान बेसब्रा होता है, बेचैन होता है, जब अल्लाह के आगे दुआएं मांगता है तो फिर कहता है कि इतनी देर क्यों हो गई, मेरी दुआएं क्यों नहीं सुनी गई, ये दिन इतने लंबे कैसे हो गए।
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ یدبر الامر کی وہ پوری کائنات کی جو پلاننگ ہے وہ میرے اور آپ کے کیلنڈر سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیلنڈر کے مطابق چلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی تخلیق کا آغاز کا ذکر کرتے ہیں اور مجھے اور آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری کس طرح سے تخلیق کی گئی اور اس کے بعد کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری نوک پلک سنواری، پھر تم میں اپنی روح پھونکی اور تمہیں قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت فہم و ادراک عطا فرمائے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن انسانوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، قلیلا ما تشکرون۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ کہتا ہے کہ جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی تخلیق یاد کروا کے ڈارون کی اس تھیوری کو بھی میرے اور آپ کے سامنے دوبارہ ایویلویٹ کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ کیا انسان اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی تخلیق سمجھ کے اپنے آپ کو عزت دے کے اپ لفٹ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی موت یاد کرواتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لے جاؤ گے۔ ہماری زندگی میں جو زخم، بیماری، پریشانیاں آتی ہیں، کبھی بال سفید ہوتے ہیں، کبھی کہیں درد ہوتا ہے، کبھی جھریاں چہرے پہ نظر آتی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ملک الموت کی دستک ہے۔ یہ کوئی اسپونٹینیس پروسیس نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ ایک انصاری کے سرحانے ملک الموت کو دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت میرے صحابی کے ساتھ آسانی کیجیے۔ آپ نے جواب دیا، اے نبی اللہ، تسکین خاطر رکھیے اور دل خوش کیجیے، واللہ میں خود با ایمان اور نہایت ہی نرمی کرنے والا ہوں۔ سنیے یا رسول اللہ، قسم ہے اللہ کی، دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں، خواہ وہ خشکی میں ہو یا تری میں، ہر دن میں میرے 5 پھیرے ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو میں اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں جتنا وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے۔ یا رسول اللہ، یقین مانیے اللہ کی قسم، میں تو ایک مچھر کی جان قبض کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا جب تک مجھے اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کریں اور ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس درخواست کو رد کر دیں گے۔ وہ دن کامل انصاف کا دن ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دوزخ کو انسان اور جنات سے بھر کر رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روز قیامت کو بھول جانے والے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں کیوں بھیجنا تھا۔ میرے اور آپ کے لیے یہ ایک سمجھنے کا مقام ہے کہ اصل آزمائش تو یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس غیب کے اوپر ایمان لے کر آئیں اور یہ یقین کامل رکھیں کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں اور وہ دن انصاف کا دن ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا، آج ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا، اب تم ہمیشہ کے عذاب کو چکھو ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ یعنی یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا صرف اور صرف اس لیے رب نے مجھے اور آپ کو دی کہ ہم اس دنیا کے ذریعے اپنی آخرت کو کما لیں۔
سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 آیت سجدہ ہے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو یاد دلاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ان کی پیٹھیں جو بستروں سے الگ رہتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساری رات سوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا دار لوگ دن بھر محنت کر کے رات کو عیش کرتے ہیں، رقص اور سرور کی محفلیں قائم کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، سینما اور کلبز میں جاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ٹی وی پر ہی اپنا دل بہلا لیتے ہیں، اس کے برعکس اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے مومن بندے اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، اور اللہ کی یاد ہی ان کا فن ہوتا ہے، وہی ان کے دل کا سکون ہوتا ہے۔ وہ راتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جتنا وقت دنیا دار اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں، اللہ کے بندے اس کی فرما برداری اور عبادت میں گزارتے ہیں۔ وہ عذاب جہنم سے ڈرتے ہیں، جنت کی امید رکھتے ہیں، اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ ان تمام اعمال کے ساتھ بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی عمل میں کمی نہ رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل رب کے پاس قبول ہی نہ ہو۔ وہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ عز و جل سے حسن ظن نہ رکھتا ہو، اور یہ حدیث مسلم میں ہے۔ مومنین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ سے اپنا بچاؤ کرو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کرو، اور یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ رب العالمین سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، ادنا جنتی کا درجہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ ادنا جنتی شخص وہ ہے جو کل جنتیوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا۔ اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، وہ کہے گا اے اللہ کہاں جاؤں؟ ہر ایک نے اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے، وہ اپنی چیزیں سنبھال لی ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اس پر خوش ہے کہ تیرے لیے اتنا ہو جتنا دنیا کے کسی بہت بڑے بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ کہے گا پروردگار میں تو اس پر خوش ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے اتنا ہے، اور اتنا ہی، اور اتنا ہی، اور اتنا ہی، اور اتنا ہی، اور 5 گنا۔ یہ کہے گا بس بس اے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب ہم نے تجھے دیا، اور اس کا 10 گنا اور بھی دیا، اور بھی جس چیز کو تیرا دل چاہے اور جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ یہ کہے گا میرے پروردگار میری تو باچھیں کھل گئیں، جی خوش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا پھر اللہ اعلیٰ درجے کے جنتی کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی خاطر اور مدارت کی کرامت میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی اور اس پر اپنی مہر لگا دی ہے، پھر نہ تو وہ کسی کے دیکھنے میں آئی، نہ کسی کے سننے میں، نہ کسی کے خیال میں۔ اور اس کی مصداق اللہ کی کتاب کی آیت فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مومن اور فاسق کا کردار میرے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے نتائج میرے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک کا ٹھکانہ جنت اور ایک کا ٹھکانہ جہنم، اور جہنم میں جانے والوں کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی کہ وہ یہ لوگ ہوں گے جو کہ آخرت کے منکر تھے، آیات کی تکذیب کرتے تھے۔
یہاں سے ایک اور میرے اور آپ کے سامنے نقطہ آتا ہے، اور وہ یہ کہ صرف کتاب سے ہی تربیت نہیں ہوتی۔ اگر صرف کتاب سے تربیت ہوتی تو اللہ رب العزت میرے اور آپ کے ہاتھ میں قرآن تھما دیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف قرآن ہی نہیں بھیجا، بلکہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عملی نمونہ بنا کے بھیجا، تاکہ میں اور آپ اس بے مثال کردار کی اتباع کریں، اس مثال کے ذریعے اپنی زندگیوں میں عمل کا جذبہ پیدا کریں، صحبت صالح کو ڈھونڈیں اور صحبت صالح کے ساتھ جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ رب کی آیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے بیانات کو اگر نگاہ میں رکھا جائے تو یہ رب کی آیات یا اس کی نشانیاں 6 قسموں پر مشتمل ہیں۔ ایک وہ نشانیاں جو زمین سے لے کے آسمان تک ہر چیز میں، کائنات میں پائی جاتی ہیں، وہ نشانیاں جو انسان کی اپنی پیدائش اور اس کے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ تیسری وہ نشانیوں کی قسمیں ہیں جو انسان کے لاشعور میں اور اس کے اخلاقی تصورات میں پائی جاتی ہیں۔ 5ویں وہ نشانیاں ہیں جو رب تعالیٰ نے انسانی تاریخ کے مسلسل تجربات میں میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ 5ویں وہ قسم ہے جو انسان پر آفات کی صورت میں نازل ہوتی ہیں۔ اور آخری قسم کی رب کے آیات یا نشانیاں وہ ہیں جو رب تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، اور یہ وہی آیات ہے جو ہم پیچھے 6 قسم کی سمجھ کر آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے اسے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فاسقین کے بعد اب مجرمین کا ذکر کرتے ہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 کام جس نے کیے وہ مجرم ہو گیا، جس نے بے وجہ کوئی جھنڈا باندھا، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، جس نے ظالم کے ساتھ ظلم میں اس کا ساتھ دیا، یہ مجرم لوگ ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے کہ ہم مجرموں سے باز پرس کریں گے اور ان سے پورا بدلہ لیں گے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجرمین کے ساتھ فاسقین کا ذکر کیا ہے۔ فاسقین کون ہیں؟ فاسقین یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے ہیں، اگرچہ گناہوں کے کاموں کو گناہ سمجھتے ضرور ہیں۔ حضرت موسیٰ کو دی جانے والی کتاب میں بھی صاف بتا دیا گیا تھا کہ آخرت میں اللہ سے ملاقات کے بارے میں ہرگز شک نہیں کیا جائے گا، اور ایمان اور صبر کے نتیجے ہی میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امامت عطا کی تھی۔ یہ ان کا صبر تھا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند کیا تھا۔ اس صبر کے بارے میں حضرت سفیان سے حضرت علی کے اس قول کے بارے میں سوال ہوا کہ صبر کا درجہ ایمان میں کیسا ہے؟ فرمایا ایسا ہے جیسے سر کا جسم میں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب امتیں صبر کرتی ہیں اور اللہ کی آیات پہ ایمان لے کر آتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا کا امام بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا مشرکین کے ظلم و ستم کے مقابلے میں ایمان اور صبر ہی ہمیشہ سے وہ ہتھیار ثابت ہوئے ہیں جن سے کام لے کے مسلمان کامیاب اور کامران ہو سکے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تفرقہ بازی کا انجام تعصب اور ذلت ہی رہا ہے۔ وہ قوم جو فرقوں میں بٹ جاتی ہے، وہ قوم جو تعصب میں مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ آخرت ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی کر دیتے ہیں، اور دنیا میں ان کے لیے ذلت اور خواری لکھ دیتے ہیں۔ اس سورت کے اختتام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلی قوموں کے قصے میرے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ساتھ میں مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں۔
افلا یبصرون، تو کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح ایک بنجر پڑی ہوئی زمین کو دیکھ کر آدمی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ بھی کبھی لہلہاتی بن جائے گی، مگر خدا کی بھیجی ہوئی بارش کا ایک ہی ریلا اس کا رنگ بدل دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خطہ وحی کی بارش سے توحید کی آواز سے لہلہانے لگے، مردہ لوگوں میں زندگی واپس آ جائے، لوگ سوچنے سمجھنے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنا فروغ بخشے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں۔ سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں، اور آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ یہ صورت مجھے اور آپ کو اپنے رب کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتی ہے، مجھے اور آپ کو یہ بات یاد کرواتی ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آنی ہے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے، اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرنی ہے، اپنے رب سے خوف اور امید کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں، اپنے رب کی راہ میں اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرنا ہے، اور اپنے رب سے اس جنت کی امید لگانی ہے جو میرے اور آپ کے رب نے میرے اور آپ کے لیے تیار رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو جنتیوں والے اعمال کرنے کی اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Allahu Akbar.